अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है मेरी आवाज? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। आयत नंबर 13 से सूरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीन से जरूर निकाल देंगे या तुम जरूर बिल जरूर हमारे दीन में लौट आओगे। यानी कि हर दौर में आप देखिए, जो मुशरिक होते हैं, जो कुफ्फार होते हैं, जो नबियों के दुश्मन होते हैं, वो नबियों से इतना झगड़ा करते हैं, इतनी दुश्मनी करते हैं कि आखिरकार वो लोग दो ऑप्शन देते हैं कि कहते हैं कि या तो हम तुम्हें इस जमीन से निकाल देंगे या तो फिर तुम्हें वापस लौटकर हमारे दीन में आना होगा। इस तरह इस लेवल पर वो लोग जाते हैं, यानी कि नाउज़ बिल्लाह, यहाँ तक के अंबिया को कत्ल करने की साजिशें भी होती है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की साजिश की गई थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया हिजरत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए और उन लोगों के आंखों के सामने से वो अपने घर से निकल कर गए। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने, आप देखिए, वहां पर अल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और मुआवजा हुआ कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पाए। तो आंखों में भी आप देखिए, देखने की ताकत अल्लाह डालता है। अल्लाह चाहेगा तो कोई चीज दिखेगी, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा ना तो वो चीज सामने होकर भी नहीं दिखेगी। ये अल्लाह की तरफ से है ना। तो आप देखिए, कौम जो है इस तरह की धमकियां दिया करती थी रसूलों को। चुनांचे उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम जालिमों को जरूर हलाक कर देंगे और उनके बाद हम जरूर तुम्हें इस सरजमीन में आबाद करेंगे। ये इनाम इसलिए है कि जो मेरे हुजूर खड़ा होने से डरा और मेरी वईद से डरा। ओके, ये जो अंजाम खैर है ना, कि जहां पर अल्लाह ताला जालिमों को हलाक करेगा और उसके बाद में ईमान वालों को वहां बसाएगा। ये इनाम अल्लाह ताला क्यों देता है ईमान वालों को? क्योंकि ज़ालिका लिमन खौफ मक़ामी व खौफ वईद, जिसको अल्लाह के सामने खड़े रहकर हिसाब किताब देने का डर है कि एक दिन मुझे अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, उसे हिसाब देना है अपने अमाल का, अपनी नेमतों का, अपनी जिंदगी का, अपनी जवानी का, अपने माल का, अपने इल्म का, हर चीज का हिसाब देना है। और उसे अल्लाह की वईदों से खौफ लगता है, उसे डर लगता है कि देखो, अल्लाह ने जो कहा है ना कि जो नाफरमान होंगे तो अल्लाह, जो जालिम होंगे उनको अल्लाह हलाक करेगा। तो ऐसी जो वईदें होती है अल्लाह की, उससे उसे डर लगता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर कामयाब करता है, क्योंकि उनके अंदर खौफ है ना अल्लाह का, अल्लाह के आगे हिसाब देने का, अल्लाह के वईदों का खौफ है। और आप देखिए, सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये खौफ था, इसीलिए अल्लाह ने उनको कामयाब किया, है ना। हालांकि उससे पहले जो उनका हाल था, जैसे मक्की दौर में जो उनका हाल था कि कितना ज्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे थे कुफारे मक्का। लेकिन एक वक्त आया जब फतेह मक्का हुआ, चंद ही सालों में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, विद इन 8 ईयर्स, 8 सालों के अंदर फतेह मक्का हुआ। और फिर 10 सालों के अंदर पूरा अरब जो है मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा जो अरब का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी मुसलमानों की हो गई, माशाल्लाह। आप देखिए, इस तरह अल्लाह ताला मदद करता है।
مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، جن کے اندر یہ دو خوبی ہو. تو اللہ کا یہ وعدہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو ہم نے اپنا مطلب ہم نے حساب لینے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب دینے کا کتنا ڈر ہے، اور کتنا زیادہ مجھے اللہ کے وعیدوں سے مجھے ڈر لگتا ہے نا. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں. یہ ہمارا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اور ہم اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ ہم خود کو جانتے ہیں، ہے نا، کہ میں کیسی ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں. اور انہوں نے فتح مانگی، اور ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہوا. اس کے آگے جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اب آپ دیکھیے، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جبار، عنید، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. جبار کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ایک دم ایروگنٹ ڈکٹیٹر. اوکے، اس کے اندر اکڑ ہے، اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ کسی پہ رحم نہیں کرتا. اوکے، بغیر رحم کیے ظلم کرنا. جبار عنید مطلب کہ آپ دیکھو اس کے اندر عناد ہے، اس کے اندر اس کا دل اچھا نہیں ہے، اس کے دل میں دشمنی ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے جبارین عنید کو، کیونکہ آپ دیکھیے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عناد رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیے کفار مکہ کے جو سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ. انہوں نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ ان کو عناد تھا کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا، ہم ان کی کیوں مانیں، اگر ہم ان کی مانیں گے تو پھر وہ ہم سے بڑے ہو جائیں گے، ان کے فالوورز زیادہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نہ دنیا میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم. اور اس میں کیا پلایا جائے گا؟ ماں ان سدید کی بات آ رہی ہے کہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جہنمیوں کا پیپ جو جمع ہوگا اس کا. اللہ حفاظت کرے. کھولتا ہوا پانی، پیپ کا پانی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. آمین رب. آج ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نیچے جو کمزور لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں، کہیں ان کے ساتھ ہم جبارین عنید کا معاملہ تو نہیں کر رہے. ہم کو یہ اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اگر آج اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت بھی اتھارٹی دی ہے نا کہیں پر بھی، کس اوکے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہم جو ہے اللہ نے ہمیں اتنی اتھارٹی دی ہے، یا ہم کوئی ہمارا بزنس ہے یا ہمارا کوئی جاب ہے تو وہاں پہ اللہ نے ہمیں کچھ اتھارٹی دی ہے، یا ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اوکے، یا ہمارے بچے یا ہمارے شوہر، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے انڈر میں ہے، کہیں ان کے ساتھ ہم ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جبارین عنید والا. کیونکہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا. اللہ جبارین عنید کو پسند نہیں کرتا نا. اسی لیے تو اللہ نے بتایا کہ وہ ناکام ہوں گے، اور ان کے لیے جہنم میں کیسا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کہ ایسا پانی کھولتا ہوا، بدبودار، زہریلا، کہ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، کیونکہ اس کو وہ پینا نہیں چاہے گا، اسے زبردستی پلایا جائے گا. اس کی پیاس کبھی بجھے گی نہیں، کبھی مٹے گی نہیں. گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. آمین یا رب. اور ہر طرف سے اس کو موت آئے گی، ہر طرف سے موت آئے گی، لیکن موت آئے گی نہیں اس کو. پرابلم کیا ہے؟ جہنمی کو موت نہیں، جبکہ وہ مرے گا نہیں. ہر طرف سے اس کو موت آئے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا. بلکہ وہ خود چاہے گا کہ اسے موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں اس کو.
اللہ حفاظت کرے. اتنی سخت وعید والی یہ آیت ہے، اللہ حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ہے کس کے لیے؟ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، جبارین عنید کے لیے. جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے. آپ لوگوں نے راکھ دیکھا ہے؟ راکھ کو جب ہاتھ لگاتے ہیں ہاتھ میں کچھ آتا ہے؟ سوائے کالک کے کچھ نہیں آتا. اور کیسے، یعنی کہ تھوڑا سا پھونک مارو تو کیسے اڑ جاتا ہے. مطلب اس کا، سبحان اللہ، اللہ نے کافر کے اعمال، جو وہ نیک اعمال بھی اگر دنیا میں کیا ہوگا نا، چلو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی کی مدد کر دی، کچھ دان دھرم کر دیا، جو بھی کیا ہوگا، اس کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کافر کے اعمال کو راکھ بنا کے اڑا دے گا. اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. قیامت کے روز وہ جو امید کرے گا نا کہ میرے نیک اعمال کچھ میرے کام آ جائیں گے، لیکن قیامت کے روز وہ اپنی جو بھی اس نے نیکی کمایا ہوگا اس پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھے گا. یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. یہی الضلال البعید ہے، دور کی گمراہی. کہ ایک انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اچھا بن رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا. ایمان نہ لانے کی وجہ سے، جیسا جیسا صحابہ نے ایمان لایا تھا نا ویسا ایمان نہیں لایا. اس کے اندر منافقت تھی، شک تھا، شک کی بیماری، دنیا کی محبت، اللہ کا انکار، اللہ کے آیتوں کا انکار، نبیوں کا انکار، قیامت کا انکار، جس کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہے نا، اس نے ویسے بھی اعمال کس لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا. اس نے ویسے بھی اعمال اگر کیا ہوگا تو دنیا کے کسی فائدے کے لیے، ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے کہ کوئی واہ واہ کر دے، ہو سکتا ہے سکون کے لیے کہ دنیا میں سکون مل جائے، تو وہ دنیا میں اس کو مل جائے گا. لوگ واہ واہ کر دیں گے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے گا نیکی کر کے، لیکن اوپر کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں. کفر انسان کے اعمال کو ویسٹ کر دیتے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کو اس کے اعمال کا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ، ابھی زمین میں جتنے لوگ ہیں نا، 8 بلین سے زیادہ، 8 بلین سے زیادہ لوگ آج دھرتی پر ہے. اللہ چاہے ہمیں ہٹا کر دوسروں کو لا سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور ہم نے کورونا کے ٹائم میں دیکھ لیا نا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، سوال یہ ہے کہ آج اگر میں دھرتی پر ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنا مقصد پورا کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا. کیا میں اپنا مقصد پورا کر رہی ہوں؟ میں نہیں کروں گی اگر اللہ کے دین کا کام، اگر میں نہیں کروں گی اللہ کی عبادت، اللہ مجھے ہٹا کے دوسروں کو لائے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہر روز ہمیں نا وسوسہ آئے گا، شیطان کہے گا آج آرام کر لے، آج تو بیمار ہے، آج تو بہت بزی ہے، آج تیرے لیے ممکن نہیں. ایک دن چھٹی کر لے گی تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. ہم چھٹیاں کریں گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. ہم ذرا سستی دکھائیں گے، ہم ذرا سوچیں گے کہ بہت کر لیا، اتنا تو کرتی ہوں، اللہ ہمیں ہٹا کے دوسروں کو لائے گا جو انتھک محنت کریں گے، جو بڑے سے بڑی نیکی کر کے بھی سمجھیں گے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور کرنا ہے، اور کرنا ہے، ابھی تو بہت باقی ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اللہ کی باتوں کو ہم نے لائٹ نہیں لینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. اور وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے
تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. یعنی کمزور لوگ اپنے لیڈرز کو کیا بولیں گے کہ ہم تو تمہارے انڈر میں تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت کرتے، خود ہمارے پاس ہی ہدایت نہیں تھی تو تم کو کیا ہم دنیا میں صحیح راستہ دکھاتے، ہم ہی بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تھی. اب ہمارے لیے برابر ہے، قیامت کے روز تو برابر ہے، چاہے لیڈر ہو یا فالوور، خواہ ہم روئے پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. صبر کرو چاہے مت کرو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ایک بار انسان کی آنکھ بند ہو گئی نا، کفر کی حالت میں، منافقت کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اس کے بعد میں وہ صبر کرے یا نہ کرے، صبر کرے یا روئے پیٹے، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، ہمیشہ کے لیے جہنم. قیامت کے روز کیا چاہے گا کافر کہ کاش اسے دنیا میں ہدایت ملی ہوتی، کاش اللہ نے اسے ہدایت دیا ہوتا. تو اسی لیے بہتر ہے کہ آج دنیا میں ہم محنت کرے، دعائیں کرے، کوششیں کرے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے. کیا کرنے سے ہدایت ملتی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے ہم کو، کہ کیا کروں گی تو مجھے ہدایت ملے گی. اللہ نے سب سے پہلی بات جو کہا ہے ہدایت ملنے کے لیے، تقوی، اللہ کا ڈر، کہ ہمارے اندر فکر ہو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہے. کس لیے؟ تاکہ رب ناراض نہ ہو. یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے، سب سے بڑا ریزن ہدایت ملنے کا تقوی. پھر ایک متقی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا نا سورہ بقرہ میں کہ غیب پر ایمان لاؤ. یقین، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے فرشتوں، نبیوں، کتابوں، بعد الموت، قیامت کے دن پر، تقدیر پر ایمان، 100% یقین. نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، قیامت پر یقین کہ ایک دن کھڑے ہو کے اللہ کو حساب دینا ہے، تو اس کی تیاری کی فکر، اس سے آتا ہے تقوی، اور اس سے ملتی ہے ہدایت. تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا وہ کون سے کام مجھے کرنا ہوگا جس سے مجھے ہدایت ملے گی. دعا بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، نیت خالص ہونی چاہیے، اصل تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے. ہدایت ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر. آج دنیا میں ہم نیکی کا کام کرنے پر صبر کریں گے، صبر کے ساتھ نیکی کرنا ہے. آپ دیکھیں نیکی کرنے کے لیے بہت صبر لگتا ہے، جی نہیں چاہا تو بھی اٹھ کے نیکی کرنا ہے، موڈ نہیں ہے تو بھی اٹھ کے نیکی کرنا ہے، طبیعت خراب ہے تو بھی اٹھ کے نیکی کرنا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو اٹھا کے نیکی کرنا ہے. گناہ سے رکنے کے لیے جو ہو سکے گناہ سے رکنا ہے، اپنی پوری کوشش طاقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ گناہ سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے رکنا ہے. اور تقدیر کے جو معاملات ہے جس میں اللہ نے ہمارے لیے جو آزمائشیں رکھی ہیں اس پر صبر کرنا ہے. آج دنیا میں صبر کریں گے نا انشاءاللہ، پھر آخرت میں آسانی ہوگی. آج دنیا میں جو انسان صبر نہیں کرے گا، آخرت میں پھر اس کو جہنم کی آگ پر چاہے وہ چلائے پیٹے، چیخے پکارے یا صبر کرے، کچھ بھی نہیں فرق پڑنے والا، سب برابر ہونے والا، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے نا. کیونکہ صبر کرنے والوں کو، دنیا میں صبر کرنے والوں کو آخرت میں ان کا صبر کام آئے گا. جو انسان دنیا میں صبر نہیں کرے گا آخرت میں پھر اس کو نقصان ہوگا. پھر آخرت میں تو اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہوگی، صبر کرے یا نہ کرے، عذاب جھیلنا ہے.
اور جب جنت یا جہنم کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی. میں تو اپنا وعدہ توڑتا ہوں. اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اور میرا تم سے کوئی میرا تم پر کوئی زور نہ تھا. مطلب میں تم سے برے کام نہیں کرا سکتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی, میری دعوت تم نے قبول کر لی. آپ دیکھیں جب تک ہم شیطان کی دعوت قبول نہیں کریں گے وہ ہمارا اس کے پاس ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. ہم تو آپ دیکھیے سبحان اللہ, پوری مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے. چاہے تو شیطان کی مانو یا مت مانو, وہ دعوت دے گا. وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف دعوت دینے کا کام کرتا ہے. قبول کرنا نہیں کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں, ہماری چوائس ہے. وہ اللہ نے دیا ہے ہمیں آزادی کہ چوز کرو. تو وہ بولے گا قیامت کے روز کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں تو تم سے جو وعدے کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے نا. آدم علیہ السلام حضرت حوا سے بھی اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا, قسم کھا کھا کے بولا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, اور جو ہے تم کو وہ درخت سے اللہ نے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو, تو اس لیے ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے تمہیں اس لیے روکا ہے. جھوٹے وعدے کیا اس نے. تو وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا اور کیا کہے گا کہ میں تو تو تم پر میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا, کوئی زور نہیں تھا, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی, تم نے مانی تھی میری بات. تو بلیم کس پہ آئے گا؟ بلیم ماننے والے پہ آئے گا. ذمہ داری کس کی؟ جس نے اس کی بات مانی اس کی ذمہ داری. چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو. کیا بولے گا؟ مجھے ملامت مت کرو کہ شیطان کی وجہ سے وہ بہت برا ہے, وہ بہت بڑا دشمن ہے. یہ سب ملامت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. کیا بولے گا قیامت کے روز؟ خود کو ملامت کرو کہ میں نے کیوں اس کی سنی, کیوں مانی, کیوں اس کی دعوت قبول کی. خود کو ملامت کرو. میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو. نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں, نہ میں تمہارے لیے فریاد کر سکتا ہوں, نہ تم میرے لیے فریاد کر سکتے ہو. بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. یعنی میرا تمہارا کچھ رشتہ نہیں. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شیطان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, بھروسہ صرف اللہ پر. اور ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے میری حفاظت کر. اللہ ہی ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے, کوئی اور چیز ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتی. صرف اور صرف اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے اس سے. کیونکہ آپ دیکھیے اس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہر راستے پہ بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے, تو اکثر ان کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا. آج ہم کو بیٹھ کے خود کا حساب لینا ہے کہ میں کب کب اللہ کی میں کب کب شیطان کی باتوں میں آ گئی, کیسے میں نے کب میں شیطان کی دعوت کو میں نے قبول کیا. اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو, آج ہم نے خود اپنا حساب لے کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے, توبہ استغفار کر لینا ہے, تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. الرٹ ہو جانا ہے ہم نے شیطان سے, ضروری ہے نا. کیونکہ ورنہ قیامت کے روز وہ کیا بولے گا, خود کو ملامت کرو, مجھے ملامت مت کرو. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نیک عمل کیے, وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی. جنت میں جب ہم ملیں گے آپس میں ایک دوسرے سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. آمین یا رب. اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے اور ہم ایک دوسرے کو سلام کریں جنت میں. آمین یا رب. ہمیں ان میں سے بنائے اللہ تعالیٰ کہ جو جنت جائیں اور جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں. تو کیا ہوگی وہاں پہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ سلام ہوگی. یہاں دنیا میں سلام کرنا ایک دوسرے کو, جو چیز دنیا میں کریں گے آخرت میں وہی سامنے آئے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے
کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اس کی جڑ مضبوط ہے، کلمہ طیبہ کی جڑ مضبوط ہے۔ کیا ہے کلمہ طیبہ کی جڑ؟ ایمان، یقین، علم، قبول، قبولیت، ہے نا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ایک دم ٹھیک ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہمارا ایمان جو ہے نا ایک دم پکا 100% یقین کے ساتھ، ہمیں علم ہو کلمہ کا، ہمیں یقین ہو کلمے پر، ہم اس کو قبول کریں۔ آپ دیکھیں علم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جہالت، پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، بچپن سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جہالت، لا علمی، پتہ نہ ہونا۔ اگر پتہ نہیں ہوگا تو یقین کیسے آئے گا؟ اور یقین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ یقین کا اپوزٹ شک۔ کسی کو شک ہے لا الہ الا اللہ میں؟ کسی کو شک ہے؟ ہم سب مانتے ہیں نا، ہمیں لا الہ الا اللہ پر یقین ہے۔ تو اگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ انتہا محبت اور انتہا عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ ہی کو، یعنی کہ دعا عبادت ہے تو اللہ ہی سے ہی دعائیں کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ جیسا اللہ سے مانگتے ویسا کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ قربانی، جیسے ہم بقرعید پہ کرتے نا قربانی، قربانی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے قربانی۔ توکل عبادت ہے۔ جیسا بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں کسی اور پہ نہیں کر سکتے۔ محبت، اللہ سے جو محبت ہے وہ عبادت ہے، جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ساری قدرت اللہ کی ہے۔ تو جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں، ویسے کسی اور سے نہیں ڈر سکتے نا، کسی اور سے اس طرح مدد نہیں مانگ سکتے، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے ہم، صرف اللہ مشکل کشا ہے۔ دینے والی ذات، چاہے روزی ہو، اولاد ہو، کچھ جو کچھ ہمیں ملا ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ پوری دنیا مل کے ہمیں کچھ نہیں دلا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، پوری دنیا مل کے ہم سے کچھ روک نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ کا علم، کلمہ طیبہ پر یقین، کلمہ طیبہ کو قبول کرنا۔ تو قبولیت دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اوکے، قبول کرنا۔ آپ دیکھیں منافق لوگوں نے قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے قبول کیا نہیں کیا؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیے لیکن کلمہ طیبہ قبول نہیں کیے وہ۔ منافق لوگ تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن قبول نہیں کرے۔ تو پھر آپ دیکھیے ان سے قبول کیا جائے گا؟
جب انہوں نے قبول نہیں کیا لا الہ الا اللہ کو، تو کیا ان سے قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا میں اسلام قبول کرو، لا الہ الا اللہ قبول کرو، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے گا۔ آج دنیا میں قبول نہیں کریں گے، آخرت میں اللہ بھی اعمال قبول نہیں کرے گا۔ ابھی اللہ نے کہا نا کہ اللہ کافر کے اعمال کو راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ پھر سبمیشن، انقیاد بولتے اس کو۔ کیا ہے انقیاد؟ کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، یعنی جو اللہ نے بولا، جیسے اللہ نے بولا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اور جو اللہ نے بولا ہے ویسا کرنا۔ اللہ اٹھ بولیں گے اٹھنا ہے، بیٹھ بولیں گے بیٹھنا ہے۔ جو اللہ نے بولا ہے ویسی زندگی گزارنا ہے، یہ ہوتا ہے انقیاد۔ اس میں اپنی منمانی نہیں چل سکتی۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو اس کے بعد میں ہوتی ہے فرما برداری، اس کے بعد میں منمانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہوتا ہے سچائی، اس کو سچ ماننا کہ لا الہ الا اللہ سچ ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سچ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اس کو سچ مانو، جھوٹ مت مانو۔ یہ نہیں کہ پتا نہیں اب واقعی اللہ ہے یا نہیں، پتا نہیں، پتا نہیں یہ سب کچھ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ حق ہے اور اللہ کی ہر بات حق ہے، تو ہم نے اس کو حق ماننا ہے۔ صدق، سچائی کو کیا کہتے ہیں؟ صدق۔ آپ دیکھیے انبیاء کے بعد میں جو درجہ ہوتا ہے نا، صدیق کا ہوتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد میں عام انسانوں میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ تو وہ کیسے ملتی ہے صدیقیت؟ ہر بات کو اللہ کی سچ ماننا، اللہ کو سچ ماننا، اللہ کی ہر بات کو سچ ماننا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو سچ ماننا، یہ ہوتا ہے صدیقیت۔ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کون کتنا سچا ہے۔ پھر ہوتا ہے اخلاص، جو بھی عبادت کرو صرف اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں کرو، نہ دکھاوے کے لیے، نہ ملاوٹ عبادت میں۔ عبادت میں ملاوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ دوسروں کا، ایسا نہیں کر سکتے۔ سب اللہ کا ہے، اللہ نہیں دیا ہے، اور سب کچھ اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے، ہر چیز کا وارث اللہ ہے، اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے۔ ہم اللہ کے خاطر چیزیں کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ اس میں گڑبڑ کریں گے کہ نہیں اللہ کے لیے نہیں، میں فلاں کے لیے کر رہی ہوں، اس کے لیے کر رہی ہوں، اس کے لیے کر رہی ہوں، کسی اور مقصد سے کریں گے، اخلاص نہیں ہوگا نا، عمل قبول نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں ہوا تو۔ پھر کیا ہے؟ محبت، لا الہ الا اللہ سے محبت، کہ لا الہ الا اللہ کے لیے جان بھی دینی پڑے نا، تیار۔ محبت کا اپوزٹ ہوتا ہے نفرت، لا الہ الا اللہ سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی، ان کو کیا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ساتھ جن کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں نا، ان کا بھی نام لیا لو تو ہم خوش ہوں گے۔ کبھی کبھار ہم لوگ بلاتے ہیں نا درس کے لیے، تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا ہوگا آپ کے درس میں؟ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ سنت کی روشنی میں۔ اچھا وہ نعت شریف نہیں ہوگی؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں نعت شریف پڑھتے تھے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب بٹھاتے تھے اپنی مجلس میں تو نعت پڑھتے تھے کیا؟ قرآن پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ وہ بندی آتی ہی نہیں ہے ہمارے مجلس میں، جو ایسی بندیاں ہوتی ہے نا اللہ کی، وہ آتی ہی نہیں ہے ہماری مجلس میں۔ مجھے ایک سبحان اللہ ایک خاتون ملے، بڑی اچھی خاتون ماشاءاللہ، تو کچھ میرا اور ان کا کچھ ڈسکشن ہوا، تو وہ بتانے لگے کہ میرے جو سسر ہے وہ بہت اللہ والے ہیں،
کہ جیسے ہی وہ اللہ رسول کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. میں نے کہا جھوم جاتے ہیں؟ یہ کیا؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی جھومے؟ کوئی حدیث آپ نے ایسی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نعوذ باللہ جھوم کے عبادت کرے، کہ ایسی محبت کرے کہ جھوم رہے تھے؟ جھومنا کس کو بولتے ہیں؟ ایک انسان شراب پیتا ہے نا تو وہ ہوش میں نہیں رہتا تو جھومتا ہے. اللہ نے تو شراب حرام قرار دیے، کون جھومتا ہے؟ جھومنا عبادت ہے. سوچو تو صحیح، کیا مطلب کس چیز کو ہم نیکی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ میں اور میرے ہسبینڈ آ رہے تھے نا، تو کوئی جلوس نکلا ہوا تھا اور سب کے سر پہ ٹوپیاں، اور سبحان اللہ مسلمانوں کا جلوس تھا، سمجھ میں آ گیا، کرتے پیجامے میں لوگ ٹوپیاں پہنے ہوئے اور ڈی جے بج رہے اور دو مولوی گربا کر رہے. میں اور میرے شوہر دیکھیں گے یا ربی کیا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ یہ دین ہے، اس کو محبت بولتے ہیں؟ کیا محبت ہے؟ کس سے محبت کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تو جب لا الہ الا اللہ سے محبت ہوتی ہے تو انسان قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے، یہ جھومتا نہیں ہے. اللہ کی نافرمانیاں کرتے نہیں پھرتے ہیں دین کا نام پہ، دین کا نام لے کر جلوس نکالتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اس جلوس میں؟ آپ دیکھیے جس جیسے اگر کوئی نعت ہے جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، اوکے، تو کبھی کبھار وہ سن لینے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی شاعری جو اسلام کے دفاع کے لیے لکھی گئی ہو، کوئی حرج نہیں اس میں، وہ جائز ہے. اوکے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو قرآن سنتے نا بور ہوتا ہے، نعت سنتے نا مزہ آتا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ آپ کو قرآن بور کرے اور نعت آپ کو وہ نعت میں مزہ آئے. آپ بتائیے دنیا میں سب سے پیاری اگر بولی کوئی بول ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے انسان کو محبت نہیں تو لا الہ الا اللہ سے کیا محبت؟ اگر انسان کو اللہ کا کلام سننے سے بور ہو تو اس کو کیا لا الہ الا اللہ سے محبت ہے؟ جس کو لا الہ الا اللہ سے محبت ہوتی ہے نا اس کو لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اوکے. اور پھر کیا ضروری ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو یہ کلمہ لا سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہ نہیں سے کیوں شروع ہوتا ہے کلمہ؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. تو ہم نے ہمارے لائف سے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کنسیڈر نہیں کرنا ہے. سب کو کیا کہنا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سب کو کیا کرنا کہنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، تم معبود نہیں ہو، صرف اللہ معبود ہے. تم نہیں تم نہیں تم نہیں، صرف اللہ. اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اگر ماں باپ بھی بولیں گے نا تو نہیں کرنا ہے، ریسپیکٹ فلی نہیں کرنا. اگر شوہر کہے گا اللہ کی نافرمانی کرو، نہیں کرنا، وتھ ڈیو ریسپیکٹ. کسی کے لیے بھی کوئی کتنا بھی عزیز ہو، اگر وہ اللہ کے کی نافرمانی کرنے بولے تو نہیں کرنا ہے. نو نو. اسی لیے لا الہ الا اللہ کیوں نو سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا یعنی نو.
تو طاغوت کا انکار موت تک. کب تک؟ موت تک. اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان، موت تک. یہ ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال یہ شروط لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے. ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہو گیا نا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جنت میں نہیں جا سکتا انسان. اگر ہمیں علم نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا، اگر ہمیں کلمہ طیبہ پہ یقین نہیں ہے، اگر ہمیں کلمہ طیبہ قبول نہیں ہے، اگر ہم کلمہ طیبہ کے سپرد نہیں کرتے اپنے آپ کو، انقیاد نہیں کرتے، اگر ہم سچے دل سے کلمہ طیبہ کو نہیں مانتے، اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود، اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے کلمہ طیبہ کی، اور اگر ہم باقی سارے طاغوتوں کا انکار نہیں کرتے، موت تک اگر ہم ان ساری چیزوں پہ جمے نہیں رہتے ہیں، تو پھر پرابلم ہے. پرابلم. اوکے. کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے بیان کیا ہے ایک پاکیزہ درخت سے. ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کو آندھی طوفان نہیں ہلا سکتی، مشکلات آسانیاں اس کو ہلا نہیں سکتی. یہ نہیں کہ ذرا مشکل آئی تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنے لگے، نہیں، صرف اللہ کو پکاریں گے. یہ نہیں کہ ذرا مشکلات آئی تو اسلام چھوڑ کے دنیا والوں کے پیچھے دنیا داری کرنے لگ جائیں گے. نو. مضبوط جڑ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. کہاں ہے؟ آسمان میں شاخیں، بلند سیدھا. کھجور کا جھاڑ دیکھا ہے؟ سیدھا آسمان میں شاخیں، اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، ہر وقت سب کو فائدہ دیتا ہے، سب کو میٹھا پھل ملے گا، نیوٹریشس. جو بھی کلمہ طیبہ جو پڑھے گا نا، جو دین اسلام پر چلے گا، وہ ہر کسی کو فائدہ دے گا پورے سال. یہ نہیں کہ آج میرا موڈ نہیں اچھی بننے کا، آج جو ہے نا میری طبیعت خراب ہے اس لیے آج مجھ سے نیکی نہیں ہو پائے گی، وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو آج میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، ہر وقت. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اوکے. کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ یہ مومن کی مثال ہے اصل میں، ٹھیک ہے، کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، یعنی اس کا ایمان، اس کا یقین اللہ پر، اس کا عقیدہ. اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہے، مطلب اخلاق ایک دم اچھا، بلند اخلاق والا، بلند کردار والا، اچھے کام کرنے والا، سب کو فائدہ دینے والا. پھل کیسے ہوتے؟ میٹھے پھل پورا سال. یہ نہیں کہ ٹھنڈی میں اچھے ہیں، گرمی میں ہم گرم ہوتے ہیں، ایسے نہیں، ہر حال میں پھل دے رہے ہیں. اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور کلمہ خبیثہ کفر اور شرک کو کہتے کیا؟ ایک ہے کلمہ طیبہ، ایک ہے کلمہ خبیثہ. کفر اور شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے نا، اس کی جڑ مضبوط نہیں. زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے، ذرا مشکل آئی، کفر شرک شروع، ناشکریاں شروع، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے دوڑنا شروع. منافقت اور کفر ان کا کیا ہوتا ہے؟ خبیث درخت کسی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی قرار نہیں اس کے پاس. اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں کلمے پہ رکھے
ثابت قدمی کے ساتھ موت تک. موت تک. آپ دیکھیے یہ جو شرط ہے نا کہ موت تک کلمہ طیبہ پہ رہنا، اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے. تو اللہ مدد کرتا ہے جو انسان کلمہ طیبہ پر عمل کرتا ہے نا، دین اسلام پر جو عمل کرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، صحیح علم اور یقین اور قبولیت اور انقیاد اور سچائی اور اخلاص اور محبت کے ساتھ، تو اللہ اس کو زندگی میں ثابت قدمی دیتا ہے. موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی موت عطا کر، آمین یا رب. اللہ ہماری زندگی کا آخری لفظ جو ہمارے منہ سے نکلے وہ تیرا کلمہ طیبہ ہو، آمین یا رب. آپ دیکھیے جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے موت سے پہلے نا، اس کا آخری جملہ کلمہ طیبہ ہو، اس کے لیے جنت کی خوشخبری. اللہ ثابت قدم رکھے گا اس شخص کو جو کلمہ والی زندگی جیے گا نا، اس کو موت کے وقت بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. اسے جب موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے گا. اسے قبر میں جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ ان کو ثابت قدمی دے گا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے پوچھیں گے منکر نکیر، اللہ ان کو ثابت قدمی دے گا. وہ جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. پوچھیں گے کہ دین کون سا ہے تیرا، اللہ ثابت قدمی دیں گے کہ کیونکہ اس نے دین اسلام پہ عمل کر کے آیا نا، وہ عمل کرتا رہا موت تک، تو کہے گا میرا دین اسلام. تیرے نبی کون ہے، وہ سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا نا پوری زندگی موت تک، کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ثابت قدمی دے گا قبر میں. پھر جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا، اللہ وہاں بھی ثابت قدمی دے گا. حشر کے میدان میں اللہ ثابت قدمی دے گا کہ انسان وہاں بھی سچ بولے گا، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا، میزان میں نیکیوں کے پلڑے اس کے بھاری ہوں گے. اوکے. اللہ ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کو. یاد رکھو کوئی بھی ظلم ذریعہ بنتی ہے گمراہی کا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. اگر ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے تو ظلم ہے خود کے اوپر. اگر ہم بندوں کو بندوں کا حق نہیں دیں گے، ظلم ہے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر. اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہی آپ دیکھیں، ظلم گمراہی کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کبھی، کسی پہ، خاص کر کے عورتوں پر جو کمزور سمجھی جاتی ہیں. مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں پر ظلم نہ کرے. یتیموں پر، نوکروں پر، ہمارے ساتھ ہمارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر، غریبوں پر ظلم مت کرو. ظلم مت کرو کسی پر. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا؟ ابو جہل، فرعون، یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے. ایک سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی حقیقت پتا ہوتی ہے کہ دنیا صرف فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ ہاتھ سے چلی جائے گی. کوئی دنیا ہمارے ساتھ نہیں آنے والی، نہ ہماری قبر میں نہ آخرت میں. جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے وہ ہمارا ایمان اور عمل ہے. تو ایک سمجھدار انسان نا ایمان اور عمل سے کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے. وہ آخرت سے کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر یا اعلانیہ خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ سودا بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے
اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ یہ سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز کہ اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے تم نے کیا حق ادا کیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ اللہ نے ہمیں ہر وہ چیز دی جو ہم نے اس سے مانگی، بلکہ وہ بھی دیا جو ہم نے نہیں مانگا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، نہیں گن سکو گے۔ پوری زندگی ہم کتنا بھی شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، ہم ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم تو نعمتیں ہی نہیں گن پائیں گے۔ تو اتنا شکر کیسے ادا کریں گے جتنا کہ ہم نعمت ہی، اللہ نے کیا کہا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، گن نہیں سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے۔ انسان کیسا ہے؟ ظلوم کفار۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اگر ہم بے دھیانی سے جئیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ایسے بن جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے جینا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، آپ دیکھیں امن بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم امن میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے اللہ سے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے۔ یہ بتوں نے کیا کیا؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور الرحیم۔ آپ دیکھیے انبیاء کا ہمارے ساتھ رشتہ کب رہ سکتا ہے؟ جب ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے، جیسا انہوں نے بولا ہے نا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، ویسا کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اگر ہم انبیاء کے خلاف کام کریں گے، سنت کے خلاف کام کریں گے، تو رشتہ نہیں، رشتہ کٹ۔ آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ سے مغفرت اور بخشش اور رحمت مانگ رہے۔ اوکے، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے 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 زراعت وادی میں بسائی ہے، یعنی مکہ میں۔ وہاں پر کچھ کھیتی نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف پہاڑ پہاڑ ریگستان، تیرے محترم گھر کعبے کے پاس۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پہلے انہوں نے کیا مانگا؟ پہلے انہوں نے امن مانگا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے پناہ مانگی، ہے نا؟ پھر انہوں نے کیا مانگا؟ پہلے انہوں نے کیا نا، پہلے انہوں نے قربانیاں دی۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ کیوں وہ یہ ساری قربانی دے رہے ہیں؟ تاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، نماز قائم کرے۔ اوکے، انہوں نے اپنے بیوی بچے کے لیے، کیونکہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے تھے، کہا کہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے تاکہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے، اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ اے ہمارے رب بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو لگتا ہے اب تو پاسبل نہیں ہے، تب پاسبل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیا، دعائیں سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اپنے لیے بھی مانگ رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے۔ کیا مانگ رہے؟ مال دولت نہیں مانگ رہے،
نماز قائم کرنے والا بنا مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ اواہ حلیم، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنے والے، آہیں بھرنے والے، نرم دل۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، آپ دیکھو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ معافی مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن آنکھیں اس کی ہولناکی کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اور اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی، خود کا ہوش نہیں رہے گا، ایسا قبروں سے نکل کے سر اٹھا کے دوڑیں گے حشر کے میدان کی طرف، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ دل کیسے ہوں گے؟ دل ہوا ہوں گے، خوف کی وجہ سے کچھ سوچ نہیں پائیں گے، کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ کیا کہیں گے؟ تھوڑا مہلت دے دو، اللہ سے مہلت مانگیں گے تاکہ اللہ کی جو دعوت ہے نا، دعوت کلمہ طیبہ کی جو دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، دین اسلام کی دعوت قبول کرے اور رسولوں کی اتباع کرے، یعنی سنت فالو کرے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ جب دنیا میں تھے، جب دین کی دعوت تمہارے پاس آتی تھی تو تم کیا بولتے تھے اس وقت؟ قسم کھا کے بولتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی، اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے۔ سبحان اللہ۔ چاہے کتنی بھی بڑی چال چل دے نا لوگ اللہ کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف، اللہ اس کو ختم کر دیتے، کچھ کام نہیں آتی۔ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، کس دن؟ قیامت کے دن۔ یہی زمین ہوگی لیکن چٹیل میدان، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ درخت، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، اور آسمان بھی بدل دیا جائے، اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے کرتے گندخ کے ہوں گے۔ گندخ کیا ہوتا ہے؟ بارود نہیں ہوتا ہے، کولتار ہوتا ہے، جیسے ڈامبر ہوتا ہے نا، کھولتا ہوا ڈامبر جو روڈ بناتے وقت اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کے کپڑے ہوں گے۔ گندھک کے کرتے پہنائے جائیں گے جہنمی کو، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے، اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ آپ دیکھیں صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ سورہ حجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے سورہ، الف لام را۔ یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔
یہ آیات ہے کتاب مبین کی. کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. کیا چاہیں گے کافر؟ دنیا میں بھی ان کو فیل ہوتا ہے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن بتا نہیں سکتے نا، بول نہیں سکتے. قیامت کے روز تو بہت خواہش کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج جنت جاتے. آج ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اسلام کی توفیق دی. شعوری ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس پر جمے رہنا ہے، کلمہ طیبہ پر، اسلام پر، موت تک. کیونکہ کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائے پیے اور فائدہ اٹھائے. کافروں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، کھانے دو، کھاؤ پیو مزے کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، کھانے پینے مزے کرنے. اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، بہت جلدی پتہ چل جائے گا. انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے موت کے وقت ہی اس کا کیا ہونے والا ہے. اوکے. آج دیکھیے، آج ہمیں قبرستان کے پاس سے جب ہم گزرتے ہیں نا، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بہت جلد ہم ادھر آنے والے ہیں، بہت جلد یہ ہمارا گھر ہونے والا ہے. ہمارا اصلی گھر وہ نہیں ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اصلی گھر وہ قبرستان ہے. پھر اس کے بعد میں آخرت. وہاں قبر میں کیا چاہتے ہیں ہم، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، کیا چاہتے ہیں ہم. سوچنا ہے اس کے بارے میں، سوچنا ہے، تاکہ ہم دنیا میں غافل نہ ہو جائے. دیکھو یہ کافر دنیا میں کھا پی کے مزے کر کے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو کھیل تماشا بنا سمجھا ہوا ہے، جھوٹی امیدوں میں جی رہے ہیں. آپ دیکھیے، جھوٹی امیدوں میں نہیں جینا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. 5 وقت کی نماز، قرآن، نیک اعمال، اپنا حق، اللہ کا حق، بندوں کا حق. سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر اپنا حق، پھر بندوں کا حق. سب ٹائم ٹیبل بنانا ہے تاکہ غفلت والی زندگی نہ جیے. سوچنا ہے موت کے بارے میں، کیسی موت چاہتی ہوں، موت کے بعد کی زندگی کیسی ہو میری، قبر کی زندگی کیسی ہو میری، قیامت کیسی ہو میری، انجام کیا ہو میرا. سوچنا ہے، پھر اس کے لیے محنت کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے. بغیر ٹائم ٹیبل کے تھوڑی چلے گا. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی. کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. ہم سب کا موت کا وقت فکس ہے، اور ہر بستی کا، ہر قوم کا، ہر امت کا بھی. اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے. تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے. فرشتے تو ہم صرف حق یعنی عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یا موت کے وقت نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی. بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے. ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں. اللہ مجرموں کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ ہنسی مذاق ڈالتا ہے. قرآن کو لے کے ہنسی مذاق، رسولوں کو لے کے ہنسی مذاق، دین کو لے کے ہنسی مذاق، اللہ والوں کو لے کے ہنسی مذاق، اللہ کے احکام کو لے کے ہنسی مذاق، سنتوں کو لے کے ہنسی مذاق. نعوذ باللہ. کون کرتا ہے یہ سب ہنسی مذاق؟ اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کی باتوں کو لے کر مجرم، مجرم. اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر ہی بند کر دی گئی ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے. ایسے بولیں گے، نہیں مانیں گے. اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے، اور اسے
ناظرین کے لیے زینت دی، دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے ستاروں کو، مطلب آسمان میں جیسے ہم چھتوں پہ اپنی چھت پر وہ لگاتے نا جھومر، ڈیکوریٹ کرتے چھت کو، اللہ نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ستاروں سے، تاکہ ہم کو دیکھنے سے ہم کو اچھا لگے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا. اوکے، جب وہ لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہو رہا ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی یہ ستارے جو ہے نا شیطانوں کو مار کے بھگاتے تھے تاکہ وہ نہ سن سکے، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، بھسم ہونے سے پہلے نا وہ دوسرے جن کو بتا دیتا ہے، ایک جن جو ہے دوسرے جن کو بتا دیتا ہے، اب وہ جن کیا کرتا ہے، آ کے وہ کالا جادو جو لوگ کرتے نا اس کو بتاتا ہے، پھر وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. پھر اللہ حفاظت کرے. اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اللہ نے ہمارے لیے بھی رزق رکھا، اور جن کو ہم نہیں کھلا پاتے نا، چڑیا ہے اتنے سارے مچھلیاں ہیں، اتنے سارے جانور ہیں، ان کا رزق بھی اللہ نے رکھا ہے. اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہے، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی سے اتارتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ روزی اتارتا ہے، اللہ نے ہر چیز مقدار سے اتارا ہے. تقدیر پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر سے زیادہ نہیں ملنے والا اور تقدیر سے کم بھی نہیں. ایمان، آج اللہ نے کہا ہے نا صدقہ خیرات کرو، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے. اور ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، یعنی کہ ہوائیں بادلوں کو اڑا کے چلتی نا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو. ہم چاہ کے بھی پانی ذخیرہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں. ہر کسی کے وارث کون ہے؟ اللہ. آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہر سال اللہ بارش برساتا ہے، ہمیں میٹھا پانی پینے دیتا ہے، ہر سال گیہوں چاول پھل اناج سب اگاتا ہے نا. ہر سال کہ آج اس سال اتنا پیاز اگے گا، اس سال اتنے ٹماٹر اگیں گے، اس سال اتنے ایپل اگیں گے، اس سال اتنے مینگو اگیں گے، ہر سال اس سال اتنا پانی برسے گا. ہر سال اللہ نے اندازہ رکھا ہے نا ہر چیز کا. ہماری زندگی کا بھی اندازہ ہے کہ کتنے دن ہم یہاں پہ زندہ رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا عمل کریں گے، اور پھر کس دن ہمیں موت آئے گی، کس وقت موت آئے گی، سب پھر سب ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، سب اللہ کا ہے. کچھ سوائے ایمان اور عمل کے کچھ نہیں جانے والا ساتھ میں. اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں. اوکے، اللہ المستقدمین کو بھی جانتا ہے اور المستاخرین کو بھی جانتا ہے، پہلوں کو بھی جانتا ہے، پچھلوں کو بھی جانتا ہے. کون نیکی پہلے کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، کون نیکی ایک دم لاسٹ میں کرتے ہیں. پہلے سب لوگ کر لیں پھر ہم سوچیں گے کرنا ہے یا نہیں. اللہ سب کو جانتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے. اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی خنکتی مٹی سے تخلیق کیا. انسان کو کیسے بنایا ہے؟ سڑا ہوا. جب مٹی کو بھگا کے جب اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے نا، پھر اس کے بعد میں جب وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ پھر کھنکھنانے لگتا ہے، یہ جو ٹکری ہوتی ہے نا اس میں سے آواز آتی ہے بجنے کی، جب اس کو ایسے پٹک کے دیکھیں گے نا، ایسی ایسی چیز سے. اسی لیے آپ دیکھیں انسان کیسا ہے، انسان کی آواز کیسی ہے. اللہ ہم کو ہماری حقیقت یاد دلا رہا کہ اے انسان تو سوچ تو صحیح تجھے کیسے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا تو اس سے پہلے وہ جو مٹی جس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ سارے سٹیجز سے اس مٹی کو گزارا لانے. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والے آگ سے تخلیق کیا، انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے.
اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر یوم آخرت تک لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقرر وقت کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے اللہ کو بلیم کیا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیے آج کچھ لوگ گناہ کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھ سے کروا رہا ہے۔ اللہ کسی سے گناہ نہیں کرواتا، اللہ ویسا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ اس کو ہونے دیتا ہے، اللہ زبردستی اس کو روکتا نہیں۔ جب ابلیس نے نافرمانی کی اس وقت بھی اللہ نے اسے روکا نہیں، جب نافرمانی کیا اس کو کرنے دیا۔ بعد میں وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے نافرمانی اپنی مرضی سے کی، بعد میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ نے چوائس دیا ہے، چاہو تو نیک بنو چاہو تو برے بنو، تمہاری مرضی، لیکن حکم اللہ کا چلے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اس کو نکال دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کو جنت سے نکالا۔ اس نے کیا کہا کہ میں بنی آدم کو گناہ جو ہے زمین میں گناہ خوشنما کر کے بتاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہوں گے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان پر میرا زور نہیں چلنے والا، ان کو نہیں بھٹکا پاؤں گا۔ آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے اخلاص، کلمہ طیبہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کی عبادت میں اخلاص، خالص ہونا۔ انسان کیسے خالص ہوتا ہے؟ سونا کیسے خالص ہوتا ہے؟ جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کی گندگی ہٹائی جاتی ہے تب سونا خالص ہوتا ہے۔ تو خالص ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سارا اپنے دل کا میل کچیل، ہر طریقے کا جو گندگی ہے نا، کفر، منافقت، دنیا کی محبت اور حسد، بغض، کینہ، یہ سب کچھ نفرتیں، یہ سب کچھ اپنے دل سے صاف کرنا ہوگا اور اپنے دل کو صرف صاف پاک اللہ کے لیے، جو بھی کر رہی ہوں اللہ کے لیے، جو بھی کر رہی ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا۔ اس کے لیے جاننا پڑتا ہے نا اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ کو کیا نہیں پسند ہے تاکہ اس سے بچ سکے، ان چیزوں سے، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچنے والی سیدھی راہ ہے، ہاذا صراط ہاذا صراط علیہ مستقیم۔ اللہ کا راستہ ایک دم سیدھا، اس کے مخلص بندے کس پر چلتے؟ سیدھے راستے پر، دین اسلام۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری اتباع کی۔ کون اتباع کرے گا؟ الغاوین، الغاوین، جو غاوون قسم کے لوگ ہوں گے، بھٹکے ہوئے، وہ شیطان کے راستے پہ چلیں گے، مخلص بندے نہیں۔ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم میں، اس کے 7 دروازے۔ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ جنت کے کتنے؟ 8۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے عذاب سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے غصے سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے۔ ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے نا۔ ہر دروازے سے مطلب جیسے منافق ایک دروازے سے جائیں گے، مشرک ایک دروازے سے جائیں گے، چور ڈاکو ایک دروازے سے جائیں گے، سمجھے نا۔ اس طرح اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، جیسا گناہ ویسا، 7 دروازے۔
بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ آج دنیا میں ہم نے نا ایمان والے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے گیلا شکوہ نہیں رکھنا ہے، تاکہ ہمیں آخرت میں جنت ملے۔ انہیں نہ وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں یہ دونوں بات پتا ہونی چاہیے۔ غفور الرحیم کس کے لیے؟ ایمان لا کے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ کا جو عذاب دردناک ہے وہ کس کے لیے؟ جو نہ ایمان لائے، نہ تقوی اختیار کیا، نہ عمل صالح کیا۔ اوکے، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ آپ دیکھیں گھر میں جب داخل ہوں گے سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ فرشتے بھی جب گھر میں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق یعنی امر یعنی ہم تجھے حق کی بشارت دیتے ہیں، یعنی واقعی ایسا ہونے والا ہے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو، نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پہ پوری امید تھی، پوری امید۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتے؟ گمراہ لوگ۔ آپ دیکھیں نا امیدی کیا ہوتی ہے؟ گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ہدایت چاہیے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ جو ہم دعائیں مانگ رہے اللہ سے، جو ہم مشکلات سے آسانیاں مانگ رہے، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، وہ ایک نہ ایک دن پورا ہوگا۔ یہ امید ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ کبھی کبھار اسباب ختم ہونے کے بعد اللہ وہ کام بنا دیتا ہے۔ جب تک اسباب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ اسباب ہے، ہو کیوں نہیں رہا کام، ہو کیوں نہیں رہا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ اب بھی یہ مجھ سے امید رکھتا ہے کیا نہیں، یہ اب بھی مجھ سے امید رکھتی ہے کیا نہیں۔ تب وہ امید کام آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ کبھی اسباب کے ذریعے بنا دیتا ہے، کبھی اسباب ختم کرنے کے بعد بنا دیتا ہے کام، لیکن کام ضرور بنائے گا اگر ہمیں اس سے امید ہے تو۔ اور امید رکھیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ مطلب صرف خوشخبری کے لیے تو تم آئے نہیں ہوں گے، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے، سوائے لوط علیہ السلام کی فیملی کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی کو نجات ملے گی، باقی سب ختم ہو جائیں گے سوائے اس کی بیوی کے، لیکن بیوی پیچھے رہ جائے گی۔ بیوی نہیں، آپ دیکھیں آل لوط میں ان کی بیوی شامل نہیں۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خیانت کار تھی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بطور ایگزامپل ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کی جیسی مت بننا، ورنہ تمہارا شوہر کتنا بھی نیک ہو اس کی نیکی تمہیں کام نہیں آئے گی، تمہارے بچے کتنے بھی نیک ہو ان کی نیکی تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں نیک تھی۔ اللہ نے ان کو نجات دیا لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہیں ملی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے یہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل، اور
تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر سدوم، یعنی کہ وہ جو شہر کا نام ہے سدوم، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایتی سے روکا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تجھے روکا نہیں تھا کہ پورے دنیا والوں کی خیر خواہی مت کرتے پھرو، ان کی حفاظت کرتے مت پھرو؟ ہم نے روکا تھا نا تمہیں؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی میں بھٹک رہے تھے، نشے میں تھے وہ لوگ، ان کو ہوش نہیں تھا۔ اتنا وہ لوگ دنیا کے وہ جو ان کا جو شہوت تھا، شہوت میں وہ لوگ ایسے تھے جیسے کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ دنیا کی محبت کسی کو اتنا غرق نہ کرے کہ وہ دنیا کے نشے میں دھت ہو جائے۔ پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، یعنی آگ کے پتھر، جیسے ایٹم بم ہوتا ہے نا ویسے۔ اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ اور بے شک ایکا والے بھی البتہ ظالم تھے۔ ایکا والے کون ہیں؟ مدین والے، شعیب علیہ السلام کی قوم، جنگلوں والے بیسیکلی نا، کیونکہ وہ لوگ ان لوگ کا علاقہ ویسا تھا۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں۔ اور یقیناً ہجر والوں یعنی سمود نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہجر والے کون ہیں؟ آپ دیکھیں، ایکا والے قوم شعیب، ہجر والے قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، جو لوگ پتھروں میں گھر تراشتے تھے پہاڑوں میں۔ اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے ایک رسول کی تکذیب کی، لیکن اللہ کہتا ہے رسولوں کی تکذیب کی۔ ایک رسول کا انکار، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے، وہ گھر، وہ مال کچھ کام نہیں آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، آنے والی ہے قیامت۔ آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں، فَصْفَحْ، ہے نا، فَصَفْحَ الْجَمِيلَ کہا اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت انداز سے ان کافروں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے، سورہ فاتحہ کے لیے آیا ہے۔ اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں۔ ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے جو کافر کر رہے ہیں، جو ان کو ملا ہے۔ ہم نے اپنے کندھے کس کے آگے جھکانا ہے؟ ایمان والوں کے آگے، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسے کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کو یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا۔ کون ہے یہ؟ یہودی، ٹھیک ہے، مطلب چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور انشاءاللہ یہیں پر ہم روکیں گے۔ جزاک اللہ خیر میری بہنوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ